Acha Bacha, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding the general introduction to change management. Yesterday we ended up on the topic that was EDCAR model. Today we are going to continue from the same topic. EDCAR model is basically a way to remember something important for an organization, and the name EDCAR is just um a word to memorize the main phenomena. यानी हम ये कह सकते हैं कि you just want to memorize certain things. आपने कुछ चीज़ों को एक पैटर्न में याद रखना है, and you are just taking the very first word letter of that phenomena. उस पूरे phenomena के हर एक्टिविटी के पहले पहले लेटर को हमने इस्तेमाल करके एडकार मॉडल किया. इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने पूरे के पूरे चेंज एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना है, यानी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू स्टार्ट एन एक्टिविटी एंड व्हाट विल बी द मेन थीम बिहाइंड दैट. यानी आपकी मेन थीम क्या होगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसे आपने कंसीडर करना होगा. उन चीज़ों को कंसीडर करने के बाद आप अपनी एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करेंगे, आप उसे मतलब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लेके आ जाएंगे. ठीक है. अब हमेशा याद रखिएगा, एडकार के हर इस एडकार मॉडल के अंदर हर जगह जो भी हर पॉइंट क्या है, एक टूल की तरह काम कर रहा होगा चेंज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अच्छा, अब एडकार मॉडल में अगर हम देखा जाए तो ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस. अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी कि देयर इज समथिंग दैट कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो चेंज कभी नहीं आएगा. आप इसी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है उसी के साथ चलते रहेंगे. तो अवेयरनेस ही जब तक नहीं होगी तो आप चेंज की तरफ मूव नहीं कर सकते. यानी मुझे पता ही नहीं है कि मैं डिफरेंट कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे दरमियान मुझे आइडिया ही नहीं है कि ये काम किसी और तरीके से भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया जा सकता है, मुझे पता ही नहीं है कि अगर मैं अपने कस्टमर्स को मतलब इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी. मुझे पता ही नहीं है कि मैं अगर अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं उन्हें ऑनलाइन बिलिंग पे करने की फैसिलिटी दे सकता हूँ. मुझे पता ही नहीं है कि अगर मैं अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैं थंब इम्प्रेशन सिस्टम ला सकता हूँ. ये अवेयरनेस क्या है, ये आपको आइडिया बताते. अवेयरनेस इज अ स्टेज इन विच यू आर गेटिंग द नॉलेज अबाउट अ न्यू थिंग. आपको आइडिया होता है कि अच्छा मार्केट में ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, हम इस नई टेक्नोलॉजी पे मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं. वट एवर वी आर परफॉर्मिंग टुडे इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ क्लाइंट्स वी आर डीलिंग. हम जितने क्लाइंट्स को आज डील कर रहे हैं, कल को ये इतने क्लाइंट्स को इंक्रीज किया जा सकता है. किस बिहाफ पे किया जा सकता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप रह के अपने क्लाइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो अवेयरनेस का स्टेज है. ठीक है. दूसरी बात है डिज़ायर टू सपोर्ट द चेंज. यानी अगर आप वाकई आपको लग रहा है कि आप किसी नई जगह पे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, देन यू शुड क्रिएट अ डिज़ायर. सिर्फ मालूम हो जाना काफ़ी नहीं है, फिर अपने आप को उसके मुताबिक ढालना इज़ अ डिज़ायर, जो कि आपको करनी पड़ेगी. आपको एक क्या कह सकते हैं कि आपको एक एक इनर चेंज लेके आना पड़ेगा. आपको अंदर से एक विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी कि नो, आई वांट टू मूव, मैंने आगे बढ़ना है. ठीक है, वो डिज़ायर आने लग जाती है. अच्छा, जब डिज़ायर आने लगती है तो अब हम कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास मुझे पता है ये ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब मेरे अंदर विलिंगनेस भी है, डिज़ायर भी है कि आई जस्ट वांट टू शिफ्ट टूवर्ड्स दैट. तो अब मुझे करना क्या होगा, तब आप फिर स्टार्ट हो जाते हैं नॉलेज के ऊपर कि अच्छा इसकी इनिशियल स्टेजेस क्या हैं, मुझे कितना बजट इस्तेमाल करना होगा, कौन कौन सी टीम होगी जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगी, कहाँ कहाँ से लोगों को मैंने हायर करना होगा, किस तरीके से मैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ये चीज़ बताऊंगा, किस तरह से उनको ये नई फैसिलिटी बताने के लिए मैं एडवर्टीजमेंट को यूज़ करूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, यानी ये नॉलेज है ऑन हाउ टू चेंज. अब जो चेंज लेके आना है उसके ऊपर नॉलेज लेना कि ठीक है,
میرے کمپیٹیٹر نے یہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر رکھا ہے، اب میں نے کس طرح کرنا ہے، یہ اس بارے میں سوچنے کا پروسیس کیا ہے، مطلب یہ جو آپ کا سوچنے کا ایکٹیویٹی ہے، اس اس کے بعد جو اس کے بارے میں ڈیٹا گیدرنگ یا انفارمیشن گیدرنگ کا پروسیس ہے، اسے ہم نالج کہتے ہیں، ابیلٹی ٹو امپلیمنٹ نیو اسکل۔ اچھا، جب آپ نے نالج لے لی، پھر آپ سوچیں گے کہ از دا ایگزسٹنگ اسٹاف اور ایگزسٹنگ امپلائی کیپیبل ٹو پرفارم دیٹ ایکٹیویٹی، یعنی جو آپ کا پریزنٹ بندہ کام کر رہا ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کے مطابق اس چیز کو کام کر کے دکھا سکے۔ یعنی جو ابیلٹی کا فیکٹر ہے وہ آپ نے ود ان این آرگنائزیشن چیک کرنا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آرگنائزیشن میں یہ ابیلٹی ہے کہ وہ اس چینج کو اس نالج جو کہ ہم نے اپنے پچھلے سٹیج پہ حاصل کیا اسے امپلیمنٹ کر سکے۔ تو ابیلٹی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہی فیکٹرز جو کہ ہم نے نالج میں لی ہیں انہیں چیک کر رہے ہیں کہ کیا ہم انہیں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نئے اسکل کو۔ اب یہاں پہ ریسورسز وائز بھی چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایگزسٹنگ اسٹاف کے اندر یہ اسکل موجود ہے۔ اچھا، آپ یاد رکھیے گا کہ اٹ از ناٹ کمپلسری کہ ایگزسٹنگ اسٹاف ول ہیو دیٹ ابیلٹی، یو مے organize some sort of ٹریننگ ایکٹیویٹی، ٹریننگ ورک شاپس فار دیم، کہ وہ یہ نئے اسکل کو سیکھیں تاکہ کل کو ہم اپنے یہ اس نئی ٹیکنالوجی کی طرف چینج کریں تو ہمارا ایگزسٹنگ اسٹاف جو تھا اب اس کے اندر وہ نیو اسکلز آ چکے ہوں، وہ نئے وہ کلائنٹس کو اس نئے معیار کے اوپر ڈیل کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، ری انفورسمنٹ ٹو سیمنٹ دا چین۔ اب ری انفورسمنٹ کیا ہے کہ دین یو اسٹارٹ ٹو پرفارم دیٹ ایکٹیویٹی، اسے پھر آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ کہیں ایسا فیکٹر ہے جہاں پہ آپ کو مشکل لگے، آپ پیچھے نہیں موڑیں گے، آپ نے اب جو ایک ڈیسیژن لے لیا ہے آپ اس ڈیسیژن کے اوپر ہی رہیں گے، آپ نے اپنے ڈیسیژن میں کہیں پہ بھی بائیفرکیٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے ڈیسیژن میں کہیں پہ بھی گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے اپنے ڈیسیژن میں کہیں پہ یہ نہیں کہنا کہ نو آئی واز رانگ اور I shouldn't take that decision or I shouldn't uh, implement that criteria, that change۔ جب آپ نے کر لیا ہے تو you have to cement the change۔ It means you have a firm belief that I am going to do that thing، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد دیکھیں کنیکٹنگ چینج مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ود ڈیزائرڈ بزنس ریزلٹس۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اویئرنیس کی سٹیج پہ لانا ہے، اگر ہم نے اویئرنیس کرنی ہے تو ہم نے کیسے کرنی ہے؟ پہلی تو بات ہے آپ نے کمیونیکیٹ کرنی ہے ود یور اسٹاف، یعنی آپ یہ دیکھیں چینج مینجمنٹ چینل میں ہماری پہلی چیز کیا لکھی ہوئی ہے؟ کمیونیکیشن کے تھرو ہی آپ اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اویئرنیس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس ٹیکنالوجی کو کسی ہمارے کمپیٹیٹر نے پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اس ٹیکنالوجی کے یہ فائدے ہیں۔ مطلب اویئرنیس جو سٹیج ہے نا وہ آپ کے لیے کمیونیکیشن کے تھرو آ جائے گی، کمیونیکیشن سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر تو نہیں ہوگا نا، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو کہیں سے کسی پارٹی کو بلانا پڑے گا، آپ کو کہیں پہ ورک شاپس خود اٹینڈ کرنی پڑیں گی، یعنی ابھی ٹریننگ والی ورک شاپ کی بات نہیں کر رہی، آپ نے کہیں پہ جانا ہے کہ جی یہ کوئی جیسے ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، نالج ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی سیمینار ہو رہا ہوتا ہے، وہاں انہیں اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ آ کے اپنے بارے میں بتاتے ہیں، کسی نئی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، وہاں سے بندے کے اندر اویئرنیس آتی ہے۔ تو آرگنائزیشنز کے اندر بھی اگر آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے، آپ نے چینج کو اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ اس طرح کے سیمینارز کو اٹینڈ کریں گے تاکہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ایسے فیکٹرز یا جو ایسے مراحل ہیں جن سے آپ کی آرگنائزیشن کی ایبیلٹی، اس کی جو پرفارمنس ہے اسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی چیزیں اٹینڈ کر کے ان چیزوں کو پھر اپنی آرگنائزیشن کے امپلائیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب کمیونیکیشن کے بعد یہ اویئرنیس کے اوپر بھی کمیونیکیشن کے اوپر آتا ہے، پھر جب ہم نالج کے اوپر آتے ہیں کہ نالج کے اندر ہم جب ڈیزائر
کریٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے امپلیمنٹ کر لینا ہے, تو پھر ہم نالج لیتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے کرنا کیا کیا پڑے گا, ہمارے اسٹاف کے اندر کیا ابیلٹی ہے, ہمارے ریسورسز کیا ہیں, ہم ان ریسورسز میں کتنا ریسورس ہمیں اس سال لانا پڑے گا, کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, امپلائی کی ٹریننگ کیسے ہوگی, وہ نئی ٹیکنالوجی کس طرح آئے گی, نئی مشینری کس طرح آئے گی, نئے سافٹ ویئرس کس طرح آئیں گے, کمپیوٹرائز سسٹم اگر لا رہے ہیں کس طرح آئے گا, نئے بینکنگ سسٹم کس طرح آئے گا, تھم امپریشن کے لیے جو جو ہے نا مشینری یا جو نئے اکوپمنٹس ہیں وہ کتنے میں آئیں گے, اس کے کتنی کاسٹ آئے گی, ہمارے امپلائی اسے ڈیل کر لیں گے. یہ تمام چیزیں نالج ہے, اور یہاں پہ بھی کمیونیکیشن ہی ہوگی, آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسپانسر روڈ میپ. اب اسپانسر روڈ میپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو واقعی مطلب پیسے دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے لوگوں کو سکھاؤ, یعنی ہم یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم نے لوگوں کو بلایا, انہیں بتایا کہ جی آپ آ کے ہمارے لوگوں کو بتائیں. اب یہاں پہ روڈ میپ کے اندر ہم جب بات کریں گے, ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے کہ ابھی, یعنی ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روڈ میپ کے اندر ہم نے صرف ایک آئیڈیا کریٹ کر لیا کہ اس طرح اس نئی چینج, اس نئی ٹیکنالوجی, اس نئے سیٹ اپ کے بارے میں انفارم کیا جا سکتا ہے. ٹریننگ آپ دیکھیں اگلا سٹیپ لکھا ہوا ہے, یعنی اسپانسر روڈ میپ کے بعد جو بات ہے وہ ٹریننگ کے اوپر ہے. ابھی یعنی ٹریننگ سٹارٹ نہیں ہوئی. اسپانسر روڈ میپ میں ہم اویئرنیس اور ڈیزائر کو اچھی طریقے سے حل جاننے کے لیے ہم ایک آئیڈیا, ایک پلاننگ کریٹ کر رہے ہیں. اسٹل وی ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ ان اے پریکٹیکل وے. ابھی تک ہم نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا, ابھی تک صرف ہم نے ایک روڈ میپ بنا لیا, ہم نے ایک آئیڈیا کریٹ کر لیا کہ اچھا اس طرح یہ ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے ٹریننگ سٹیج کے اوپر. ٹریننگ سٹیج کے اندر نالج آپ واقعی اپنی جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے, ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں, ایگزسٹنگ گروپ آف پیپل ہیں, انہیں آپ ٹرین کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں پروڈکٹیوٹی کا ایشو ہے, پروڈکٹیوٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے امپلائیز اچھے نہیں آ رہے, ہمارے جو مطلب ہمارے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابیلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو اچھے وے میں لے کے جا سکتے ہیں, لیکن ہم اسے کس طرح ٹرانسفارم کریں گے اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ کام کریں گے, ہمارے لیے بہترین ایکٹیویٹیز کریں گے, ہمارے لیے سپورٹ کریں گے ہماری ایکٹیویٹی کو. اس طرح کی جو باتیں ہیں نا, یہ ساری ٹریننگ سیشن میں آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹریننگ از آل اباؤٹ دا نالج, یعنی ٹریننگ میں ہم کچھ اور نہیں کر سکتے, آپ نے انہیں صرف انفارمیشن دینی ہے. ٹرین کرنا ہی تب ہوتا ہے کہ مطلب یو آر گیونگ دا انفارمیشن. اب انفارمیشن کین بی کین بی ان اے پریکٹیکل وے اور جسٹ ان اے وربل وے, یعنی وربل نان وربل جو انفارمیشن یا نالج دینا ہے اسے ٹریننگ سیشن کے اندر ہم کنسیڈر کرنے لگ جائیں گے. ریزسٹنس ٹو چینج, ریزسٹنس مینجمنٹ. آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ یہ چیز نئی لے کے آنے لگیں گے تو آپ کے کافی لوگ امپلائیز ہوں گے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ دے آر ہیپی ود دا ایگزسٹنگ سیٹ اپ, دے آر فائنڈنگ دیئر سیلف کنوینئنٹ ود دا ایگزسٹنگ سیٹ اپ. انہیں صحیح لگ رہا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں بس یہ ایز اٹ از اسی طرح چلتا رہے. لیکن جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں سر یہ ہمارا ایکٹیویٹی اس طرح نہیں ہو سکتی, یہ ہمارا کام جو ہے اس طرح نہیں چل سکتا, تو وہاں پہ وہ ریزسٹنس شو کریں گے. جیسے ہماری ڈفرینٹ ہوتی ہیں لیبر جو اسٹرائکس ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیبر از ناٹ ہیپی ود سرٹن ایکٹیویٹی بینگ پرفارم بائی دا مینجمنٹ. مینجمنٹ کی کوئی ایکٹیویٹی کے بارے میں لیبر سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر وہ اسٹرائک پہ آ جاتے ہیں کہ جی نہیں ہم نہیں کر سکتے. یعنی ایون یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ پروڈکٹیوٹی, ہمارے جو نمبر آف یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ 1 لاکھ کی جگہ کہتے ہیں آپ نے 1,50,000 کرنی ہے, تو لیبر اسٹرائک پہ چلی جاتی ہے, جی ہم سے نہیں ہو سکتا. یا جو بھی ایک سال کا ہوتا ہے کہ ایون وہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے لیبر ہوتے ہیں وہ خود اسٹرائک پہ اس لیے جاتے ہیں کہ چینج لے کے. اب چینج آرگنائزیشن کے فیکٹر میں نہیں ہوتا, اور چینج یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیلری بڑھائیں. مطلب فار ایگزامپل وی آر گیٹنگ 60,000 پر منتھ, ناؤ یو شوڈ چینج سیلری جو ہے نا سیٹ اپ, مطلب سیلری جو
جو کرائٹیریا ہے وہ 60 سے 70 پہ لے جائیں. پرماننٹ کرنے اس کے اوپر اسٹرائکس ہوتی ہیں. مطلب پہلے آپ کا سیٹ اپ کیا تھا کہ پرماننٹ نہیں ہوتے تھے امپلائیز, آپ نے انہیں کانٹریکٹ یا ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوا تھا. اب لیٹر آن یو ڈیسائیڈڈ the organization should permanent the employees, تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے ریزسٹنس. یہاں پہ ریزسٹنس کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ریزسٹنس ایک ڈیزائر ہے, مطلب آپ کی خواہش ہے کہ ایسا ہو, آپ نے اس کے لیے کوئی ایک گول یا ولنگنس شو کی ہوئی ہے. ریزسٹنس ہوگی تب جب آپ ولنگ ہوں گے کہ ایسا نہ ہو یا ایسا ہو. مطلب دونوں ڈائریکشن یا both side of the picture can be discussed in your resistance management. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کوچنگ کے اوپر. کوچنگ میں آپ کی ڈیزائر یعنی آپ کے اندر خواہش نہیں ہے لیکن آپ نے کوچنگ سٹارٹ کی کہ نہیں, آپ کے اندر ڈیزائر ہونی چاہیے, ولنگنس ہونی چاہیے ٹو چینج, آپ کے اندر ولنگنس ہونی چاہیے کہ آرگنائزیشن اچھا پرفارم کرے, آپ کے اندر ولنگنس ہونی چاہیے کہ آپ کی آرگنائزیشن مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, مطلب ایک اچھے وے میں چل سکے, آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی, آپ کا سیٹ اپ انکریز ہوگا, ایز آف ورک آئے گا. یو آر پرفارمنگ ایکٹیویٹی ود ہیوج ایفرٹ, but if you will adopt new technology, new machinery, new software, your work load can decrease. آپ کا ورک لوڈ ڈیکریز ہو سکتا ہے. انٹریز جو آپ پاس کر رہے ہیں آن دا رجسٹر وہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑی ہے, لیکن جب آپ اسے سافٹ ویئر میں ٹرانسفارم کریں گے آپ کہتے ہیں کہ سر آپ بس یہ 2-3 نمبر کلک کریں اور آپ کی انٹری پاس ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی جو ایز آف تھنگ ہے نا, یہ آپ نے کوچنگ کے اندر ڈیزائر کریٹ کر دی ہے. پھر ساتھ نالج دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ ہمارا اتنا سٹاف ہے, اس کے اندر اتنی کوالیفیکیشن ہے, اتنا اس کا ایکسپیرینس ہے, ان کا اس طرح ورک مطلب ہماری ورک شاپس کریٹ کر لیتے ہیں, کچھ ٹریننگ سیشنز ان کے لیے بنا لیتے ہیں, بڑا آسان سا ہے, ہم انہیں ٹریننگ دیتے ہیں. اور مطلب مختلف اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا, ہم چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سیشن کر کے انہیں نئے ٹیکنالوجی, نئی انفارمیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابیلٹی کیا ہے, آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ چیک کرتے ہیں کوچنگ میں کہ کس کے اندر کتنی ایبیلٹی ہے, مطلب ود ان دا ایگزسٹنگ گروپ آف پیپل آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ اس کام کے لیے یہ لیڈرس چاہیے, کن کے اندر لیڈرشپ ایبیلٹی ہے. پھر آپ چیک کرتے ہیں کہ نو, دیر از نو پرسن ود ان این آرگنائزیشن who has the ability to lead the other staff. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں there should be a new leader within an organization. یا آپ جو ایگزسٹنگ لیڈرز ہیں یا مینیجرز ہیں, ٹاپ لیول مینیجرز, اس کے اندر سے ان کی ٹریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ چلو انہی میں سے کسی کو ہم آئندہ لیڈر بنائیں گے. ٹھیک ہے. ری انفورسمنٹ کیا ہے کہ یو جسٹ کریٹڈ اے ہول آئیڈیا ان یور مائنڈ, یو جسٹ کریٹڈ اے ہول روڈ میپ اینڈ دین یو آر ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ تھنگ. اب آپ نے اسے ایکچولی وے میں امپلیمنٹیشن فارم میں یا امپلیمنٹیشن سٹیج کے اوپر لے کے آ گئے ہیں, اسے ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیڈرشپ ورسز مینجمنٹ. لیڈرشپ اور مینجمنٹ میں کیا فرق ہے؟ لیڈرشپ ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کا کام کیا ہے کہ اپنے سب آرڈینیٹس کو ایک ان کے اندر ایک پیشن کریٹ کرنا تھرو دا موٹیویشن ایکٹیویٹی. مطلب انہیں گولز تو پتہ ہیں, ساری ان اپنے تمام امپلائیز کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ ہمارا گول ہے. اب اسے کرنا کیسا ہے, یوں یہاں پہ یہ کہیں گے نا کہ آپ نے اپنے اندر یہ ڈیزائر کریٹ کر لیں, یہ گولز اپنے اندر ایز اے پیشن لے کے آ جائیں. یعنی انہوں نے صرف ایک سوچ کے اوپر کام کرنا ہے جس کے اوپر ان کے اندر موٹیویشن آتی ہے. مینجمنٹ کے اندر آپ نے کسی بندے کو موٹیویٹ نہیں کر رہے, آپ نے ایگزسٹنگ چیزوں کو, ریسورسز کو مینیج کرنا سٹارٹ کر دینا. مطلب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کام یوں کرنا ہے, اسے مینیج کرنا سٹارٹ کر دینا. اب ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کے اندر ویژن لے کے آ جائے یا ایک بندہ اسے کرنا, ہو سکتا ہے ایگزسٹنگ سٹاف جو ہے وہ خود ہی اسے مینیج کرنے لگ جائے. تو اس کی یہاں پہ آرگنائزیشن کے ریسورسز کو کوآرڈینیٹ کر کے ایگزیکیوٹ کروانے کا نام ہے مینجمنٹ. یعنی ہم نے گولز, ہمیں پتہ ہے کہ یہ گول ہے, اس تک پہنچنے کے لیے کن طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے, اسے مینجمنٹ کہیں گے.
اور اس تک پہنچنے کی ڈیزائر کریٹ کرنا لیڈرشپ کا کام ہے. مطلب لیڈرشپ نے وہی گولز تک پہنچوانے کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس کی خواہش پیدا کر دینا کہ نہیں ہم نے واقعی پہنچنا ہے, ہم نے صرف یہ سوچا نہیں ہوا کہ ہم اس گول کو سیٹ کر رہے ہیں, نہیں ہم اس گول تک پہنچ کے دکھائیں گے. اس ایکٹیویٹی یا اس پروسیس کا نام کیا ہے؟ لیڈرشپ ہے. ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ٹائم مینجمنٹ از ویری مچ امپورٹنٹ ایز لانگ ایز the organization's activities are concerned. If they will not manage their time in an efficient way, they will not be able to reach their goal. یعنی اپنے گول تک پہنچنے کے لیے جب تک ٹائم کو مینیج نہیں کریں گے, مجھے پتہ ہے میرے 10 کام ہیں, مجھے ان 10 کاموں کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہ اس مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی اس 10 کاموں کو آج کے دن میں شامل کر دینا, اسے کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. ڈیولپمنٹ آف پروسیسز اینڈ ٹول دیٹ انکریزز ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی اینڈ افیکٹونیس. یعنی آپ نے ایفیشنسی, پروڈکٹیوٹی اور افیکٹونیس کو بڑھانا ہے. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ پرفارمنگ میکسیمم, کریٹنگ میکسیمم آؤٹ پٹ فرام دا منیمم ان پٹ. پروڈکٹیوٹی کیا ہے کہ وٹ ایور دا اینڈ ریزلٹ یو ہیو, اینڈ افیکٹونیس مینز یو آر گوئنگ ٹو پرفارم ایکٹیویٹی ایز پر ڈیزائر یا ایز پر کنسیڈریشن. جو آپ نے کنسیڈر کیا تھا اسی حساب سے آپ نے کام کر کے دکھا دیا, یہ افیکٹونیس ہے کہ یار وہ کام ہو گیا اس حساب سے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از دا ایکٹ اور پریکٹس آف مینیجنگ اینڈ سپروائزنگ ٹائم. یعنی ٹائم کو لے کے چلنا. اب یہاں پہ کیا آپ کے پاس گولز آ جائیں گے, آپ کو ایکٹیویٹیز پتہ چل جائیں گی, ان ایکٹیویٹیز کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم کے مطابق لے کے چلنے کے مطابق کیا کا کام کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ. اور ایفیشنسی کے لیے کیا ہے کہ تھنگس کو رائٹ وے میں لے کے چلنا, اور رائٹ تھنگ کو کر دینا افیکٹونیس ہے. یعنی چیز کو صحیح طریقے سے کر کے دکھا دینا افیکٹونیس. اور ایفیشنسی کیا ہے کہ اسی ایکٹیویٹی کے اندر کم ان پٹ کے اندر زیادہ آؤٹ پٹ لے کے آ جانا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کمیونیکیشن پلان ان مینجمنٹ. یعنی ہم کمیونیکیٹ کیسے کریں گے آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں. اب جب تک کمیونیکیشن پلان آپ صحیح طریقے سے ڈیزائن نہیں کریں گے, آپ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے اپنے کسی نیو پروجیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم نے اس کے اندر تمام فیکٹر, چاہے وہ ٹائم کے حوالے سے ہوں یا جو آرگنائزیشن کے سٹاف کے حوالے سے ہوں, ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے بتا دینے کا پروسیس کیا ہے؟ ایک کمیونیکیشن مینجمنٹ ہے. ہم نے کمیونیکیشن کے وقت یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا مین پرپس کیا ہے. یہاں پہ آپ کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوشن, اسٹوریج, ریٹرائیول, الٹیمیٹ ڈسپوزل آف پروجیکٹ انفارمیشن. یعنی تمام باتیں پروجیکٹ کے حوالے سے اپنے سٹاف کو بتا دینا, انہیں انفارم کر دینا کہ دس از دا گول وی ہیو کنسیڈرڈ ان آر مائنڈ. ہمارے مائنڈ میں یہ گول ہے, یہ چیز ہمارے ذہن میں رکھی ہوئی ہے, ہم نے اسے اس طرح سے لے کے چلنا ہے. اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن مینجمنٹ, ٹھیک ہو گیا. آئیڈینٹیفائی شیئر ہولڈرز, اسٹیک ہولڈرز. یعنی ہمارے اس پلان کو یا اس کمیونیکیشن کو پہنچانا کن کن لوگوں تک ہے, اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. پلان کمیونیکیشن کے اندر کیا ہے گا کہ کیا کیا چیزیں بتانی ہیں, یعنی کون کون سے فیکٹرز ہیں جس سے کس کس وقت پہ بتایا جانا ہے پروجیکٹ کے کاموں کے اندر. پھر ڈسٹریبیوٹ انفارمیشن, کن کن لوگوں کی ذمہ داری لگانی ہے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو بتائیں گے. مینیج اسٹیک ہولڈرز ایکسپیکٹیشن. اگر ہم یہ کمیونیکیشن کریں گے کہاں کہاں سے ریزسٹنس آ سکتی ہے, اس ریزسٹنس کو کیسے مینیج کرنا ہے اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور رپورٹ پرفارمنس, جب اینڈ میں آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سے لوگ آر ہیپی ود دا کمیونیکیشن پلان اینڈ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. Planning management. Planning is the process of thinking about and organizing the activities required to achieve a desired goal. یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, planning, controlling, leading, organizing, یہ چیزیں ویسی بیسک فنکشنز آف مینجمنٹ ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ پلان میں آپ نے 2 فیکٹرز کو کل چینج, کیونکہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لا رہے ہیں, تو سائیکولوجیکل اسپیکٹس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم نے یہاں پہ کیا کیا, مینٹیننس آف اے پلان سچ ایز سائیکولوجیکل aspects that requires conceptual skill. اسے بتا دینا کہ یار ہم نے یہ سافٹ ویئر لے کے آ رہے ہیں, کیا تم اس سافٹ ویئر کے اوپر کام کر لو گے. ان کی سائیکی چیک کرنی ہے, کیا وہ ڈر جاتے ہیں جیسے ہی کہ کوئی نئی چیز کا نام سنتے ہیں, یا دے آر ولنگ, ان کے اندر موٹیویشن آ جاتی ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیا ہنر سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. دے آر ایون couples of tests to measure someone's capability of planning well. اب یہاں پہ بھی مختلف
طریقہ کار ہیں جس سے ہم لوگوں کے اندر چیک کرتے ہیں کہ یار کتنا اچھا پلان بنا سکتے ہیں. مطلب ان کے ذہن میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ انہیں بڑا اچھا پلان بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. ان فیکٹرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 10 benefits of management. اب یہاں پہ 10 benefits میں ہر فیکٹر کو ہم صرف ایز اے پوائنٹس تو ڈسکس کریں گے, لیکن یہ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن میں بینیفٹس کے لحاظ سے ہم اس پہ پورے مطلب وی میں سے کہ ہم اس پہ ایک صفحہ لکھ سکتے ہیں یا ایک پیراگراف پورا لکھا جا سکتا ہے اسے الیبوریٹ کرنے میں. بیٹر ایفیشنسی ان ڈیلیورنگ سروسز. جب تک آپ نے مینیج نہیں کیا تھا اس وقت چیزیں آپ کے مطابق اچھی طریقے سے نہیں چل رہی تھی, لیکن جب آپ نے انہیں مینجمنٹ کی طرف لے کے آ گئے تو اس کے بعد اس کا بینیفٹ یہ ہو گیا کہ ایفیشنسی انکریز ہوگی. آج جو 2 پروڈکٹس بنا رہے تھے کل آپ 4 پروڈکٹس بنانے لگ گئے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے, انہینسڈ کسٹمرز کلائنٹ سیٹسفیکشن. جب آپ چیزوں کو اچھی طرح سے مینیج کرتے ہیں, پروڈکٹیوٹی انکریز کرتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن کا خیال رکھتے ہیں, تو ان کی سیٹسفیکشن لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. امپروو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ود ان یور ٹیم. یعنی آپ نے جو 2 چیزیں بنا رہے تھے آج 4 چیزیں بنا رہے ہیں, کل کو 8 چیزیں بنائیں گے, پرسوں 16 بنائیں گے, پھر 32 ہو جائیں گی. یہ دیز آر دا فیکٹرز دیٹ از انکریزنگ دا ڈیولپمنٹ that is creating growth within your team. ٹھیک ہے. enhance effectiveness in delivering services. effectiveness میں ابھی ہم نے کیا بات کی ہے کہ معلوم ہے یہ کام اس طرح کرنے, اسے اس طرح کر دینا is basically effectiveness. جب آپ مینیج کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے گولز کے مطابق کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو افیکٹونیس بڑھنے پہ کیا کرتے ہیں, پرفارمنس یا سروسز بڑھ جاتی ہیں. انکریز ان کوالٹی. آپ کے جو کام کی کوالٹی ہے وہ مینجمنٹ سے اچھی ہو جاتی ہے. گریٹر اسٹینڈنگ اینڈ کمپیٹیٹیو ایج. جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جو اپنے ریسورسز مارکیٹ میں تقریباً ایسے شیٹرڈ ہوتے ہیں, مطلب ایکول ریسورسز ہی لے رہے ہوتے ہیں. بینکنگ سے لون کی ایکسیس ایم ہے تمام کمپنیز کو. مارکیٹ میں جو شیئر ہولڈرز ہیں, نمبر آف شیئرز, دو کہ سرٹن آرگنائزیشن ول ہیو این ایکسیسو نمبر آف شیئرز ان دا مارکیٹ. لیکن اگر کچھ اور کمپیٹیٹرز کی بات یا انڈسٹری کی بات کیا جائے تو موسٹلی فرمز کے درمیان جو ہوتا ہے نا ریسورسز وہ سیم ہوتے ہیں. یعنی پیپسی اور کوک کے درمیان جو ریسورسز کا فیکٹر ہے وہ سیم ہے. اب یہاں پہ کیا آئے گا کہ کتنا اچھا وہ مینیج کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو, یہ اب ڈیفرنٹ ہے. جب وہ اچھی طرح سے اپنی چیزوں کو مینیج کرنے لگ جائیں گے تو پھر انہیں گریٹر اسٹینڈنگ, ان کی اسٹینڈنگ, اب مطلب ان پاکستان پیپسیز ہیز اے بیٹر اسٹینڈنگ دین کوک. مطلب ان کی ورتھ زیادہ ہے, پیپسی کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے. مطلب آپ نے کیا ایسے کام ڈیسیژن لیے تھے جس کی وجہ سے آپ کی ایک کمپیٹیٹیو ایج کریٹ ہو جی ہے. اپرچونیٹی ٹو ایکسپینڈ یور سروسز. یعنی جب آپ چیزوں کو مینیج کرنے لگ جاتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہماری سروسز کو اور امپروو کیا جا سکتا ہے. بیٹر فلیکسیبلٹی. پہلے دیر واز اے ریجیڈیٹی, آپ کو چیزیں مینیج ہی نہیں کرنا آ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے اس کو ہم کو اسی طرح کریں گے تو ہو جائے گا, یوں ہی ہوگا. لیکن جب آپ نے چیزوں کو مینیج کیا آپ کو آئیڈیا ہوا اچھا یہ کام اس دوسرے انداز سے بھی ہو سکتا تھا. انکریز رسک اسیسمنٹ. مطلب آپ کو رسک کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کام اس طرح سے نہ کیا گیا تو کس طریقے سے آپ کے لیے رسک کریٹ ہو سکتا ہے. انکریز ان کوانٹٹی. اینڈ ایفیشنسی کے فیکٹر میں ہم نے کوانٹٹی کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس طرح سے ہماری کوانٹٹی انکریز ہو سکتی ہے. مطلب آج 2 پروڈکٹ بنا رہے ہیں کل کو 4 بنائیں گے تو مینجمنٹ سے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ٹرمز آف کوانٹٹی آف ورک وہ بھی انکریز ہوتا ہے. سو that is the end of your general idea of the change management. Inshallah we will start the uh, topics of your change management in the next video. Till then, Allah Hafiz.